अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली से एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई और वही जो गुस्ताखाना खाकों के हवाले से थी, जो शान रसालत में किए गई गुस्ताखियों के हवाले से थी और उसको पूरी तरह मुत्तफ़िका करारदाद में उसकी मज़म्मत की गई और आलमी दुनिया से ये दरख्वास्त की गई है कि उनको ये देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मामलात हैं जो इस्लामोफोबिया को हवा देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल ट्वीट भी किए और उसमें भी उन्होंने जो सदर हैं फ्रांस के उनकी भी मज़म्मत की और आपने देखा कि तैयब अर्दवान ने तो उनका दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब करने तक कह गए। आज OIC को भी दोबारा मुखातिब किया गया मुत्तफ़िका करारदाद में और कहा गया कि जनाब आप कोई इस पे लाहे अमल तय करें, क्योंकि अब ये चीज़ें हाथ से बाहर होती जा रही हैं। और फिर यही वेस्ट है जो कि इस मुसलमानों के ऊपर तनकीद भी करता है और फिर कहता है कि जी ये दहशतगर्द हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, इंतहा पसंद हैं। तो इस पर अब पूरी दुनिया को गौर करना होगा कि अगर इसी किस्म की हरकतें होती जाएंगी तो फिर मुसलमानों के जज्बात जहां मजरूह होंगे तो फिर वो मजबूर होंगे कि आपको जवाब भी दें। और इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए यही एक पैगाम दिया गया है आलमी बरादरी को, तमाम आलमी बरादरी को, कि इस्लामोफोबिया की तरफ रुझान ना बढ़ाया जाए और इस किस्म के गुस्ताखाना खाकों और शान रसालत में गुस्ताखी जो है वो किसी को कबूल नहीं है, वो चाहे किसी भी मजहब से हो। हमारे पाकिस्तान के तमाम बैनुल मज़ाहिब जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, सब ने इसकी मज़म्मत की है और पाकिस्तान हमेशा रिलीजियस हार्मनी और जो उसकी तरफ जाना चाहता है कि तमाम मज़ाहब जो हैं, जितने भी फ़िरके हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, उनमें हम आहंगी होनी चाहिए और किसी को ये हक़ नहीं है कि वो किसी के भी जिनको वो मानते हैं उनको बुरा भला कहा जाए और चाहे जाए कि आप शान रसालत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से गुस्ताखी करें, ये कतई तौर पर मंजूर नहीं है। नाज़रीन, ये मुत्तफ़िका करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर तो हुई, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा तल्ख माहौल भी देखने में आया और वो भी मुत्तफ़िका करारदादों के ऊपर। एक करारदाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने तैयार की और वो स्पीकर के चैम्बर में गए और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि जी तमाम पार्लियामेंट यानी कि पूरी कौमी असम्बली बशमूल हिज़्ब इख्तिलाफ इसको मंजूर करे। लेकिन जब सेशन शुरू हुआ तो फिर जब पेश करने की कोशिश की गई तो फिर ख्वाजा आसिफ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि एक करारदाद हमारी भी है। एहसन इकबाल साहब ने कहा, जब करारदाद पेश कर दी जो कि मुत्तफ़िका नहीं थी, जो कि पहली करारदाद थी शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, एहसन इकबाल साहब ने खड़े होकर कहा कि हम चाहते थे कि हमें कोई सॉलिड कोई कदम नजर आता पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, और कुछ नहीं तो कम अज कम आप अपने सफीर को जो है वो इन प्रोटेस्ट फ्रांस से वापस बुला लेते। और उन्होंने कहा कि आज जो करारदाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने पढ़ी, जो कि उस वक्त तक मुत्तफ़िका नहीं थी, उससे उन्होंने कहा एहसन इकबाल ने कि नजर आता है कि अब पाकिस्तान आलमी बरादरी में तन्हा क्यों है, क्योंकि अगर इसी किस्म की करारदादें इसी तरह से अगर आप इंटरनेशनल वर्ल्ड को एड्रेस करेंगे तो फिर उस वक्त आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। उसके बाद फिर स्पीकर ने 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया और उसमें कहा गया कि दोबारा सब बैठकर मिलकर एक मुत्तफ़िका करारदाद लाएं, क्योंकि मामला जो है ये सियासत से बालातर है, ये किसी भी हवाले से किसी पार्टी या किसी की ज़ात के हवाले से ये बालातर है। ये शान रसालत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करारदाद लाई गई कि दुनिया में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और इसकी करारदाद बहुत मैटर करती है, बहुत असर रखती है, क्योंकि आलमी दुनिया में जो मुसलमान ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये वाहिद न्यूक्लियर ताकत है और इसका कहना जो है इसकी तरफ से एक मुत्तफ़िका करारदाद मैटर करती है। आज इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो कनक गंदम के हवाले से आज ECC के इजलास में ECC ऑफ द कैबिनेट, जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट जिसकी सदारत हफीज शेख साहब करते हैं, उसने 200 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मंजूरी दी है और उसकी रिकमेंडेशन की है कि काबीना उसे मंजूर करे आइंदा इजलास में। और
اب دیکھنا یہ ہے کہ کابینہ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو میں دیکھ رہا تھا کہ ای سی سی نے کیا، اور اس میں ای سی سی کے اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ ہزار میٹرک ٹن جو ہے وہ تک گندم جو ہے پاکستان آئے گی۔ اب اس کے جنوری کے چند مہینوں بعد ہی، مطلب فیبری، مارچ، اپریل کے مڈ سے، اپریل کے اینڈ سے جو ہے پاکستان کی اپنی کراپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت چاہے آپ منیمم سپورٹ پرائس بڑھا بھی دیں گندم کی، لیکن فارمرز کو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کی گندم اگر وافر مقدار میں امپورٹ بھی ہو گئی ہوگی تو پھر ان کی گندم کون خریدے گا؟ پھر وہی مڈل مین جو ہے وہ اپنی مرضی کے نرخ دے گا ان کو، اور وہ بیچارے کسان مجبور ہوں گے اس قیمت پر دینے کے لیے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی پرویز ملک، ینگ پارلیمنٹیرین، رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ بہت بہت شکریہ علی آپ کا۔ ابراہیم خان صاحب بہت ہمارے محترم رہنما ہیں تحریک انصاف کے، بہت بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب آپ کا بھی، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نواب یوسف طالپور صاحب ہمیں جوائن کریں گے اسٹوڈیو میں۔ پہلی چیز جو میں اگر اجازت دیں ابراہیم خان صاحب اور علی پرویز ملک، خواجہ آصف صاحب کی گفتگو جو کہ بیسکلی قرارداد کے حوالے سے انہوں نے کرنی تھی، اور اس میں انہوں نے کیا سیاسی رنگ لے کے آئے، وہ ذرا سن لیجئے۔ جی علی پرویز ملک صاحب، کیوں خطرے میں ہے سب کچھ؟ گفتگو صرف اور صرف ہونی تھی قرارداد کے حوالے سے، لیکن پورا رخ بدل دیا خواجہ آصف صاحب نے۔ یہ متفقہ قرارداد سے پہلے کی داستان ہے، آپ وہاں پہ موجود تھے، یہ ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر ریئیکشن بھی دیکھا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس کا جواب دیا، لیکن اداروں کو لانے کی ضرورت کیا تھی اس آج کے دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ دیکھیں، جہاں تک یہ گستاخانہ خاکوں کا معاملہ ہے، اس کے اوپر یہ کوئی سیاسی معاملہ تو ہے نہیں۔ بات جو ہے کہ وہ اچھی بات ہے کہ اینڈ میں سینٹی پریویلڈ آن بوتھ سائڈز، اور یونانیمسلی یہ ریزولوشن پاس ہو گئی، کیونکہ یہی میسج ہم آؤٹ سائڈ ورلڈ کو دینا چاہتے تھے کہ پوری جو مسلم امہ ہے وہ اس ایشو کے اوپر اکٹھی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہوا اس طرح سے کہ سب سے پہلے جو خواجہ آصف صاحب نے ایشو ٹیک اپ کیا وہ انہی کارٹونز کا اور انہی کیریکیچرز کا تھا، جس کے اوپر انہوں نے ریزولوشن کے بارے میں بھی کہا، اور وہ شاید حکومت کی سائڈ سے تھوڑا سا لارج ہارٹیڈنس کو دکھانا چاہیے تھا اور اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں، خواجہ صاحب نے اس کے اوپر بھی بات کی۔ تو جہاں تک ریزولوشن کا معاملہ تھا اس پہ تو کوئی بحث نہیں تھی۔ وہ جب انہوں نے اپنی بات کنکلوڈ کر لی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کھڑے ہو کے ایک پیرلل ریزولوشن پڑھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے ریزولوشن، اور اس میں تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوئی، اور اسپیکر کو ہاؤس کو 10-15 منٹ کے لیے ایڈجرن کرنا پڑا، اور وہ پھر بعد میں دونوں نے اگری کر کے اس کے اوپر آ گئے تھے۔ چلیں، وہ ریزولوشن پاس ہو گیا، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ کہ جو معاملات سلیکٹرز کو بھی بیچ میں دوبارہ گھسیٹنا، پھر جی کہ سلیکٹرز کے بغیر تو آپ لیجسلیشن نہیں پاس کر سکتے، پھر یہ کہ جی اب قصہ جو ہے وہ لپیٹا جائے گا، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیسے آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ یہ قصہ لپیٹا جائے گا، داستان ختم؟ آ جاتے ہیں اس کے اوپر، بالکل بات مجھے بتائیں۔ قومی اسمبلی خطرے میں، آئین خطرے میں، عرض سن لینا۔ اگر خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی کہ یہ حکومت جو بنی ہے اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں کچھ انہوں نے غلط بات کی، مجھے آپ بتا دیں، کیا آپ کو نہیں پتا الیکشن سے پہلے کس طرح سے لوگوں کے اوپر پریشرائز کیا گیا کہ ایک پرٹیکولر پارٹی کا ٹکٹ چھوڑ کے آپ دوسری پارٹی سے الیکشن لڑا چاہیں؟ اس میں کوئی فیکچولی غلط بات ہے؟ الیکشن والے دن کیا آر ٹی ایس کا سسٹم بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ یہ فیکچول بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد جو وہاں پہ 90% آف دا فارم 45 جو ایشو ہوئے، وہ پولنگ ایجنٹس جو میری پارٹی کے بھی تھے، خان صاحب کی پارٹی کے بھی موجود ہوں گے، ان کے سگنیچرز کے بغیر فارم 45 ایشو ہوئے۔ یہ نیوز اخبار نے یہ چیز کمپائل کر کے رپورٹ دی کہ نہیں دی؟ اس کے بعد پنجاب کے اندر کس کو سارے کا سارا سب سے بڑا مینڈیٹ ملا؟ وہ جہانگیر ترین صاحب، ان کی اے ٹی ایم، ان کا جہاز بنی گالا جو بندے لے جا کے پی ٹی آئی کے جھنڈے اور وہ دوپٹے جو پہناتے رہے، وہ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ کیا قوم یہ بھول گئی ہے؟ اس کے بعد جو اب سپریم کورٹ کے ریسنٹ فیصلے آئے ہیں، اس کے اندر انہوں نے کیا کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کس طرح سے یہ ادارے ابیوز ہوتے ہیں؟ کیا یہ باتیں ساری نہیں ہوئی؟ یہ باتیں کسی کے کہہ دینے سے یا نہ کہہ دینے سے نہیں ہوتی کہ جی کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، یہ تو بیک گراؤنڈ ہے۔ تو فیکچولی جو انہوں نے بات کی اس میں کوئی انکریکٹ نہیں تھی چیز۔ اب آ جائیں کہ جی ادارے کس طرح سے اب خطرے میں ہیں، یا جس پارلیمان کے اندر جس کا میں بھی ممبر ہوں، خان صاحب بھی ممبر ہیں، وہ کس طرح سے خطرے میں ہیں۔ دیکھیں،
اولین جو ترجیح یا اولین پرائیورٹی جو پارلیمان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی جن لوگوں نے ان کو الیکٹ کر کے ان ایوانوں میں بھیجا ہے کیا آپ ان کے لیے زندگی بہتر کر رہے ہیں یا ان کے لیے زندگی مشکل کر رہے ہیں. تو جو 2 سال کے اندر حکومت کی پرفارمنس ہے معاشی فرنٹ کے اوپر, عام آدمی کو لیے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ روزگار. وہ آپ کے سامنے ہیں جو اس کے حالات ہیں کہ روز فیکٹریاں بند ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد آ جائیں روزمرہ کی جو کھانے کی اشیاء ہوتی ہیں ان کی قیمتوں کے اندر جو ہمارے 5 سال کے اندر آپ نے مہنگائی کی شرح دیکھی وہ 3-4% کے قریب تھی. اب مجھے بتا دیں جو کھانے کی اشیاء کی چیزیں جو آپ نے 2 سال کے اندر دیکھی ہیں, آپ چینی 115 روپے کلو. اس میں پارلیمان اور آئین کیسے خطرے میں آ گیا؟ سر میں آ رہا ہوں. دیکھیں جب آپ کا گورننس فیلئر ہوگا آن اکنامک فرنٹ, آن فورن ریلیشنز فرنٹ, آن یہ آپ کے باقی کے معاملات کے اوپر, تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کریڈیبلٹی سسٹم کی جو ہے اس کو کلاؤڈ کر دے گا. مجھے بتائیں جو اختر مینگل صاحب جو اس حکومت کے ساتھ اتحادی تھے وہ پیچھے ہو گئے نا ان کے ساتھ. اس کے بعد جو باقی کے اتحادی ہیں وہ کامل علی آغا صاحب آپ کے شو کے اندر آ کے نہیں کہتے رہے کہ جی اتنی نالائق حکومت ہے کہ اگر ہم ان کے اتحادی بن کے اپنے حلقوں کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں انڈے پڑتے ہیں. کیا یہ بات آپ کے ٹی وی شوز کے اوپر نہیں ہوئی بات؟ تو جب اس قسم کی پرفارمنس ہوتی ہے اور آپ ایک گریڈ لاک سچویشن کے اندر ہوں تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا آپ مجھے بتا دیں. اس کا کانسیکوینس تو یہی ہوگا نا کہ پورے کے پورے سسٹم کو آپ کو ریوائنڈ اپ کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. ابراہیم خان صاحب جو ایک دفعہ مجھے پہلے بھی یاد پڑ رہا ہے, خواجہ آصف صاحب نے پہلے بھی ایک دفعہ کچھ اشارتاً اندیا دیا تھا کہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے اور بس اب کچھ دنوں کی بات ہے. اور جو اگر آپ کو یاد ہو تو آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی بس یہ جو ہے مطلب قصہ وہ لپیٹا جا رہا ہے, باتیں اب سننا اب ختم ہو جائیں گی, ہم نہیں سنیں گے. میں عرض کرتا ہوں اگر تو یہ کوئی ڈیموکریٹ اس قسم کی بات کر رہا ہوتا تو مجھے واقعی سیریسلی اس کو لینا چاہیے تھا. یہ وہ جماعت ہے جو وردی کی گود میں پلی ہے اور فیڈر سے لے کے اور اینڈ تک ان کو اس حالت میں وہ لے کے آئے ہیں. اب جس کا کھا کے جس کے سائے میں پل کے اسی کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایک گیدڑ تھا کسی اس میں پھنس گیا جال میں, تو کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو ورنہ کل قیامت آ جائے گی. لوگ ڈر گئے کہ بھئی اس کو نہیں چھوڑتے, کہیں یہ بے زبان تھا, یہ کیسے بول رہا ہے, واقعی کل قیامت نہ آ جائے. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. وہ کوئی 1 فرلانگ دور جا کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا پتر میں مر جانا تو قیامت میرے لیے تو آ گئی سی. یہ وہی ہمیں قیامت دکھا رہے ہیں. اس سے بڑھ کے اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں حکومت بہترین کام کر رہی ہے. ہمیں ایسے یہ تانے مل رہے ہیں جیسے پچھلے 35 سال ہم نے حکومت کی ہو. او بھائی آپ کے کیے کرتے کا جو ہے وہ خمیازہ بھگت کے اب فائنلی اکانومی جو ہے وہ اپنی صحیح ڈائریکشن میں آ رہی ہے. آپ اپنا بیلنس آف ٹریڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اپنا جو ہے فورن ریمیٹنسز کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اپنی امپورٹس میں کمی کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اپنے اسٹاک ایکسچینج کے جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں اس کے انڈیکس ہیں اس کو دیکھیں. یہ تمام انڈیکیٹرز جو ہیں اس وقت اکنامک ریکوری کی طرف جا رہے ہیں. اس میں ایک تو جو ان کا 35 سال کا بلنڈر تھا, اس مس مینجمنٹ آف گورننس, اکنامک گورننس تھی, پھر اس کو اٹھا کے ہمارے اوپر اس کا ملبہ ڈال دینا, جس کو پھر کہ ہم نے یہ کووڈ-19 کی صورت میں بھی وہ 8-10 مہینے آپ سب کے سامنے ہیں, وہ بھی پوری قوم نے برداشت کیا, جبکہ آپ کا صرف 0.5% جو ہے وہ مائنس میں گئے ہیں. آپ کے مقابلے میں انڈیا 24% مائنس میں ان کی اکانومی گئی ہے. چلیں ان کے تو پھر کووڈ کی وجہ سے بھی حالات بہت خراب ہیں ابراہیم خان صاحب, لیکن یہ جو خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے کہ آپ تو لیجسلیشن بھی کسی خاص ادارے کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. جو ساری زندگی یہی کچھ کرتے آئے ہیں تو وہ اندھے کو جو ہے وہ سامن میں ہرا ہرا دکھتا ہے. کون سی لیجسلیشن کس سے ہو کے آ رہی ہے؟ ہم خود بیٹھ کے کر رہے ہیں. جب انہوں نے پوری کی پوری کاف لیگ کو اٹھا کے اپنے ساتھ ملا لیا تھا 2013 میں یا 2008 میں, تو اس وقت ان کو کچھ نظر نہیں آیا. اگر ہم نے ونز اینڈ ٹوزیز ادھر سے لوگ اپنے ان کو دیکھ کے آئے ہیں تو یہ اس وقت جناب ہمارے لیے تانا بن گیا ہے.
ان کے لیے یہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں وہ سب گڈی گڈی ہے، اور اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر ان کو چیخیں بھی نکلتی ہیں اور قیامت بھی آنے والی ہے. بس چلیں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، اور اسی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس، اس کا کیا جواب دیا تھا خواجہ محمود شاہ محمود قریشی صاحب نے، وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، یقیناً یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ایک متفقہ قرارداد منظور ہوئی اور ایک عالمی برادری کو پاکستان کے پارلیمنٹ سے یہ میسج گیا کہ اس قسم کے گستاخانہ خاک شان رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے کسی بھی طرح برداشت نہیں کیے جائیں گے. لیکن ناظرین، شاہ محمود قریشی صاحب نے خواجہ آصف صاحب کی جو گفتگو جس میں ابھی پہلے ہم آپ کو سنوا چکے ہیں، اس کا ایک جواب دیا تھا، وہ ذرا سن لیں پلیز. ہر چیز میں سیاست کرنی ہے. بلوچستان میں بھی کل ہم نے سنا کہ اس طرح کے نعرے لگے، اور پھر بھارت کے حوالے سے بھی جو بات کی گئی، بولیاں اور یہ سارا سلسلہ. یہ چلیں وہ تو ہوگی، متفقہ قرارداد منظور ہو گئی الحمدللہ، اور ایک عالمی دنیا کو ایک میسج بھی چلا گیا. لیکن اب یہ سیاست کے فرنٹ پہ آپ لوگ اتنی اس ایکسٹینڈ پہ چلے گئے ہیں کہ کسی ادارے کل بھی میاں نواز شریف صاحب نے پھر وہی ایک باقاعدہ آنریبل جج کا بھی نام لے کر، پھر سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر، پھر مریم صاحبہ نے دوبارہ جنرل عاصم صاحب کا نام لے کر، کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک ہی ادارے کو؟ جی میں بالکل آ جاتا ہوں ضمیر بھائی اس کے اوپر، پر جو میرے بڑے بھائی نے پچھلے سیگمنٹ میں جو اپنی اچیومنٹس کی ایک لمبی داستان سنائی نا، ذرا اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. انہوں نے کہا دیکھیں بات کون کر رہے ہیں جو خود آمروں کی گود کے اندر پلے. تو مجھے ذرا یاد کرائیے گا وہ شیروانی پہن کے مشرف کے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالنے کے لیے کون نامراد شخص گیا تھا، ذرا اس کی بھی تو یاد کرا دیجیے گا نا مجھے. جو باتیں جو دیکھیں یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اکانومی ٹیک آف ہو رہی ہے. حالات یہ ہیں کہ اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے اور کہہ رہے ہیں یہاں پہ اکانومی ٹیک آف ہو رہی ہے. ذرا بات سن لیجیے گا. بیلنس آف ٹریڈ امپروو ہو گیا، ایکسپورٹ ہم دے کے گئے $23 بلین. پہلا سال تو کووڈ نہیں نا تھا، $1 بلین سے گھٹا دی. اگلا سال چلیں کووڈ آ گیا، پھر $1 بلین سے گھٹا دی. یہ 3 مہینے جو ہیں پچھلے سال کے 3 مہینے کے ساتھ اگر کورسپونڈنگ کمپیئر کریں 10.5% ایکسپورٹ کم ہے. پچھلے سال جو پہلے 3 مہینے تھے $6 بلین کی ایکسپورٹ تھی، اب $5.3 بلین کی ہے. اور دودھ اور شہر کی نہریں یہاں پہ کیا بہا رہے ہیں، میں تو سن کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ جی ٹی وی پہ لوگوں کو گمراہ کس طرح سے کرتے ہیں. سمجھتے ہیں سب اسی طرح نالائق ہیں جس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو جو میں نے نمبر لیا ہے ایک ایک جا کے چیک کریے گا، اور پھر میرے بڑے بھائی کو کل دوبارہ بلائیے گا، کہیے گا اپنی سٹوری ذرا دوبارہ سنائے. اب آ جائیں. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ اداروں کے اوپر یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. میری بات تو سنیں، یہ جو سیم پیج کا منترا پچھلے 2 سال بیچتے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے ضمیر بھائی؟ ذرا کسی نے یہ سوچ کے بتایا؟ سر مجھے بتائیں تو کب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہ بتائیں. آپ کے تینوں ادوار میں ایسا نہیں ہو سکا نا. میری بات تو سن لیں سر، بات تو سن لیں. تو غلط وہ تھا نا کہ ادارے جو تھے جو گورنمنٹ کے متحد نیچے کام کرنا چاہیے، اگر کسی نے وہاں پہ اس کو وائلیٹ کیا تو غلط ہے. یہ تو ہمیشہ سے ہمارا آئین کہتا ہے کہ جی سارے اداروں کو سیم پیج ہونا چاہیے اور حکومت وقت کے تابع ہونا چاہیے. کنٹروورشل ان کو کون بنا رہا ہے، یہ وہ سوال تھا جو آپ نے بات کی. مجھے بتائیں، آپ کے ملک کو ایگزسٹینشل چیلنجز ہوتے ہیں، انڈیا آپ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، آپ ان کا جہاز گرا دیتے ہیں، پائلٹ پکڑ لیتے ہیں، ساری پارٹیاں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں، سروسز چیف سارے اکٹھے ہوتے ہیں. وہ کون سا کم ظرف آدمی ہوتا ہے جس کی کرسی خالی ہوتی ہے اور جس کو آج ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یا جس نے بھی دی ہے قوم کو اکٹھا کرنے کی دی ہے، وہ کون سا آدمی تھا جس کی سیٹ خالی تھی؟ مجھے بتا دیں. کشمیر کا ان کے واچ کے اوپر جو فال ہوتا ہے اس کے اندر جب سارے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے تحفظات کو سائڈ پہ کرتے ہیں، آئیں لیڈ کر کے دکھائیں، تو وہ کون شخص تھا جس نے ٹویٹر کے اوپر ہی کشمیر کو آزاد کروانا تھا؟ مجھے یہ بھی بتا دیں. جس نے آدھا گھنٹہ موم بتیاں جلانی تھی اور کشمیر کو آزاد کرنا تھا. ایک ورلڈ کیپٹل کے اندر اگر وہ بندہ گیا ہو، ایک تقریر کر لی، بہت اچھی کر لی جی، اس کے بعد عملی طور پہ کیا کام کیا؟ وہ تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے. اس کے بعد مجھے بتائیں، کرونا نے آپ کی ایگزسٹنس کو چیلنج کیا، آپ نے ایک یونائٹڈ یونیفائڈ نیریٹو بنانے کی کوشش کی؟ بالکل قطعاً کوشش نہیں کی. گلگت بلتستان کا معاملہ آیا،
پھر کہاں پہ تھا وہ وزیر اعظم؟ حالت تو یہ ہے کہ اپنے اداروں کو استعمال کرتے ہیں دوسرے اداروں کے جو لیڈران یا ان کے جو کیپٹن ہیں ان کو یرغمال بنانے کے لیے. کیا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کراچی میں یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک ایسی فورس جس کی ذمہ داری ہے وہاں کے لوگوں کا تحفظ کرنا, وہ وہاں پہ وفاق کے اداروں کو ابیوز کر کے ان کو اٹھا رہے ہیں. اچھا اب آ جائیں عدالتیں موجود ہیں جن کے نام لے رہے ہیں ان کو عدالت میں لے جائیں. میری بات تو پہلے کر لیں. میں ویسے پوچھ رہا ہوں. اب آپ کا آدھا سوال کا جواب دے دیا. اب آ جائیں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ایک لمبی داستان سنائی کہ انڈیا کا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, تو مجھے ذرا یاد کرائیے گا الیکشن سے پہلے انڈین وہ کون سے ملک کا وزیر اعظم تھا جو دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مودی کو الیکشن جتوا دی, میں اس کے اپنے دوست کے ساتھ مل کے کشمیر کا مسئلہ حل کرواؤں گا. کروا لیا مسئلہ حل انہوں نے جو یہ دعا مانگتے تھے. اس کے ساتھ یادیو کو کتنی ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ گلبھوشن یادو کا کوئی نام نہیں لیتا, کوئی اس کو پروسیڈ نہیں کرتا. آج این آر او اور اس کا وکیل کون بنا ہوا ہے, ذرا مجھے یہ بھی تو بتا دیں نا, جو اس کو کنسیشن دینے چلا گیا وہ یہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس پہ یہ دیکھیں یہ تو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوتی ہیں عدالت کی. اب میری گزارش, جس میں آپ نے بہت کمزور وکیل بھیجا تھا. ہمارے جو کشمیر کے وکیل ہیں, جو ہمارے کشمیر کے وکیل ہمارے وزیر اعظم صاحب, ان کو کہیں کسی فورم کے اوپر کھڑے ہو کے برہان وانی کا میں نام تو لے کے دکھا دینا کہ وہ جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں, جس نے اپنی زندگی کا نذرانہ دے دیا کشمیر کوز کے لیے. آج تو صورتحال یہ ہے, ریاض نائکو کا انہوں نے نام کو پچھلے 2 سال کے اندر روزانہ چلیں ان کو کہیں ذرا یہ آج خان صاحب بھی کم از کم ان کا نام لے لیں, اور اپنے وزیر اعظم کو کہیں اگلی دفعہ جب کشمیر کی بات کریں نا تو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے اس کوز کو آگے لے کے چلیں. میرا علی سمپل سا کوسچن تھا کہ اداروں کے سربراہان کے نام لینا آسان ہے, ان کے اوپر عدالتوں میں چلے جائیں, کیس کر دیں. آپ نے جو کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ نے اے پی سی کا جو ڈیمانڈز تھیں آپ نے ضمیر بھائی بالکل پڑھی ہوں گی. اس کے اندر کیا یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں, اور اس کے اندر جس نے بھی آئین کی بالادستی کو چیلنج کیا ہے, اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے کام کیا ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے, ان کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. تو اس میں کیا بری بات ہے؟ ان کو کہیں اون کریں, ہم یہاں پہ بیٹھ کے سائن کر لیتے ہیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ دو جلسے ہوئے ہیں ابھی, اور گھبرا گئے, 3 جلسے ہوئے اور گھبرا گئی حکومت. نہیں ہے کوئی گھبراہٹ. کل جو وزراء کا ریئیکشن تھا اس سے تو لگا کہ شاید بہت گھبرائے ہوئے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, پچھلے 35 سال سے ہم ان کو لاڑکانہ کی, پتہ نہیں لاہور کی, فلاں کی, کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. یہ ان کے پیروکار ہیں. ان سے ایک انہوں نے بتا دیا, دیکھا جی ایکسپورٹ جو ہے پچھلے سال کی نسبت اتنی کم ہو گئی, اتنی کم. یہ نہیں بتایا کہ پچھلے 17 سال میں پہلی دفعہ جو امپورٹ یہ ڈبل کر کے اس ملک کو انہوں نے امپورٹ اورینٹڈ اکانومی بنا دیا تھا, اس کو ہم نے ختم کیا ہے. کہ آمدن ہو 1 لاکھ روپے اور آپ خرچ کر رہے ہو 2 لاکھ روپے. امپورٹس ہونی چاہیے, کیونکہ اگر مشینری امپورٹ ہو رہی ہے, اگر اکوپمنٹ امپورٹ ہو رہا ہے, بی ایم آر کے تحت تو پتہ لگتا ہے انڈسٹری پھول رہی ہے. ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری. ہاں جی, امپورٹ ہو رہی تھی, یہاں پر امپورٹ ہو رہی تھی ڈاگ فوڈز کی, ان آئٹمز کی امپورٹ ہو رہی تھی جن کی اشرافیہ کی لگژری آئٹمز وہ ختم ہو گئی. جو ضرورت کی ہے وہ آ جائے, اس کی کسی کو اعتراض نہیں. پھر غلط. باقی مزید جو یہ باتیں مقصد ہے الزامات پہ در الزامات یہ لگانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ملک بھی موجود ہے, قوم بھی موجود ہے. آج ایک میری بات آپ نوٹ کر لیجئے, افواج پاکستان, میں ہوں, علی ہے, کوئی ہو, جب آپ افواج پاکستان کے خلاف بات کریں گے نا, میرا ووٹر بھی اٹھ کے میرے گلے پڑ جاتا ہے. یہ ہمارے ملک کی, قوم کی سائیکی بھی ہے اور ان کا جذبہ بھی ہے, جس کو کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود اگر کوئی بھی افواج پاکستان کے متعلق کسی قسم کی کوئی بکواس کا لفظ میں نہیں کہنا چاہیے, کوئی بات کرے تو اس کو پاکستان کی قوم رد کرتی ہے اور دل و جان سے رد کرتی ہے, اس سے ارسپیکٹیو آف کہ وہ کس اس کی افیلیشن ہے پارٹی کے ساتھ, کسی کے ساتھ نہیں. کوئکلی ایک چھوٹا سا, کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے, آپ ہی سے میں پوچھ رہا ہوں کہ چلیں سٹنگ سرونگ جو لوگ ہیں فوج کے, ہمارے مطلب جو سینئر ہیں, ان کے حوالے سے تو فوج کے اندر ایک اپنا سسٹم ہے, وہ اس کے اوپر انکوائری کر سکتے ہیں, ایکسپلینیشنز لے سکتے ہیں. لیکن ایک ریٹائرڈ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے اتنے سوالات اٹھ رہے ہیں, انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا, ابھی تک بھی انہی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. ان کے اوپر کیوں نہیں آپ لوگ کہتے کہ جی چلیں آپ بھی انکوائری کر لیں کہ یہ ایسٹس ان کے کہاں سے بنے, منی ٹریل وہ بھی دے دیں. آپ نے خود کہا ہے کہ اس ملک کی کورٹس فعال ہیں,
ہر چیز موجود ہے. جب ہم نواز شریف صاحب کے لیے ایسٹ بیانڈ مینس پہ گئے تھے تو ہم نے انہی کے الفاظ اٹھائے, ان کے تمام ثبوت اٹھائے, عدالت میں لے کے گئے. اگر ان کو کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی آواز نہیں سنی جا رہی, پاکستان کی کورٹس موجود ہیں, اس میں چلے جائیں اور اس کو چیلنج کر دیں. اس کو کیوں نہیں چیلنج کرتے؟ کر دیں. یہ صرف ڈرامہ بازی جو ہے نا, ہوا بازی اور ہر بات کو سیاسی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے اب لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں, ان چکروں میں اب نہیں آئیں گے. جی چلیں ابھی وقت ہوئے ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ای سی سی میں جو فیصلہ کیا گیا ہے یا بتایا گیا ہے کہ جنوری 2021 تک 10 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم پاکستان میں آ چکی ہوگی اور اس کے بعد نئی کراپ بھی آنے کو تیار ہوگی, کسان کا کیا بنے گا؟ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ای سی سی کا اجلاس ہوا اور اب اطلاعات بھی ایسی چل رہی ہیں کہ جو ای سی سی کی صدارت کرتے ہیں جناب حفیظ شیخ صاحب, جو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن فائنینس ہیں, ان کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ شاید ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی چاہتے ہیں. آج سے 3 ہفتے پہلے پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ چیئر کی تھی اسی حوالے سے, گندم اور چینی کی پرائسز, اویلیبلٹی اور امپورٹ کے حوالے سے, جس میں حفیظ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ ابھی فیزیبل نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں, تو ہمیں لوکل مارکیٹ میں پرائسز بڑھانی پڑیں گی. جس پر پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جناب یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اپوزیشن پہلے ہی ہمارا گریبان مہنگائی کے حوالے سے پکڑ رہی ہے اور عوام بہت ہی پریشان ہے مہنگائی کے حوالے سے. اور پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جی آپ تو شاید چلے جائیں گے لیکن ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو اس وقت اس میٹنگ میں حفیظ شیخ صاحب نے جواب دیا پرائم منسٹر کو کہ جی کل کیا, میں پھر آج چلا جاتا ہوں. اور یہ 3 ہفتے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے حوالے سے پھر ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, آج پھر بتا رہے ہیں کہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ شاید ان کو ہٹا دیا جائے گا. علی پرویز, بات یہ ہے کہ حکومت نے کیا ہے کہ جی اتنے ہزار میٹرک ٹن, اتنے لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ جنوری تک آ جائے گی, نئی کراپ بھی آنے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, منیمم سپورٹ پرائس 1600 روپے کر دی, حالانکہ تجویز یہ تھی کہ کم از کم 1800 روپے کریں, مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے, جس میں انپٹس کی جتنی مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں, کھاد ہے, بجلی ہے, پانی ہے, سب کچھ. ضمیر بھائی پہلے میں ذرا بھائی کے فیکٹس کریکٹ کرتا نہیں, میں ایک آدھا منٹ سر چلیں, مجھے بتا دیں جو 12,000 میگا واٹ بجلی کے پلانٹ لگے تو وہ باہر سے امپورٹ نہیں ہونے تھے. پچھلے 2 سال کے اندر کوئی ایک منصوبہ لگا ہے تو امپورٹ ختم ہی ہونی تھی نا. اگر آپ نے کاروبار کا گلا دبا دیا ہے تو پتہ نہیں یہاں پہ یہ اپنی تعریف کر رہے تھے کہ اپنی نالائکی کے بارے میں کمنٹ کر رہے تھے, مجھے قسم سے سمجھ نہیں آئی پچھلے سیگمنٹ میں. اچھا دوسری بات یہ, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فوج کو, پتہ نہیں ہم ان کو کس نے ٹھیکیدار بنا دیا. وہ فوج کیا پی ٹی آئی کی فوج ہے؟ وہ میری فوج نہیں ہے. ان سے زیادہ قربانیاں, ان سے زیادہ ان کے لیے میرے لیڈر نے فوج کے لیے کیا ہے. میں آپ کو پروف کر دیتا ہوں. میں آپ کو $10 بلین جب انڈیا خرچتا تھا, آ گیا سر ایک منٹ, انڈیا جب خرچتا تھا $50 بلین, میاں نواز شریف $10 بلین دے کے گیا کہ نہیں دے کے گیا, یہ مجھے بتا دیں. اچھا $60 بلین آج انڈیا خرچ رہا ہے, $7 بلین یہ خرچ رہے ہیں. ٹی وی کے اوپر ان کی کہانیوں سے اگر دفاع نے مضبوط ہونا ہے تو ان کو میرا ٹائم بھی دے دیں. وہ تو بات آرمی چیف نے خود سرنڈر کیا کہ ہمیں نہیں چاہیے. ایکچولی آپ کی 1:5 کی ریشیو میاں صاحب نے مینٹین کی تھی ڈیفنس سپینڈنگ کے اندر, جو یہ نالائق 1:8 پہ لے گئے ہیں. یہ ہیں جو اس فوج کو کمزور کر رہے ہیں, دفاع کو کمزور کر رہے ہیں. اب آ جائیں, آپ نے گندم کی بات کی. دیکھیں گندم کا جو آپ نے منیمم سپورٹ پرائس کی بات کی ہے نا ضمیر بھائی, بالکل میرے جو کسان بھائی ہیں وہ تکلیف کے اندر ہیں. پر جب آپ منیمم سپورٹ پرائس بڑھائیں گے تو اس نے اس مطلب یہ ہے کہ ملوں کو آٹا بھی مہنگا دستیاب ہوگا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو 30 روپے کی روٹی کی آواز اخباروں کے اندر آ رہی ہے, آپ اس طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی اکنامک ویژن کوئی نہیں ہے. آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ آپ کو یہ سپورٹ پرائس کا میکنزم ڈسمینٹل کرنا چاہیے تھا. فارمر کو اس کی انپٹ کے اوپر ریلیف دینی چاہیے تھی, اس کے لیے کھاد سستی مہیا کرنی چاہیے تھی, اس کے لیے بجلی سستی مہیا کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ پروفٹیبل ہوتا. ہم نے اس کی آمدنی بڑھانی ہے, یہ نہیں کرنا کہ آٹا اتنا مہنگا, گندم اتنی مہنگی کر دیں کہ عام آدمی جو شہروں کے اندر جو روٹی خریدنے سے بھی آ رہی ہو جائے. یہ ان کی مس پلیسڈ پرائیورٹیز ہیں. ان کا وزیر اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا چلا آٹا کہاں پہ چلا گیا, گندم کہاں پہ چلی گئی. وہ
یہاں پہ چلی گئی کہ آپ نے کسانوں سے سستی گندم خریدنے کی کوشش کی اور اپنے پرائیویٹ جو اپنی اے ٹی ایمز تھے ان سے ساری کی ساری وہ گندم ہولڈ کروا لی اور بعد میں اسمگل کروا دی. تو یہ گندم والے اے ٹی ایمز کون سے؟ چینی والے تو سنے تھے ہم نے. جو آپ کو آٹے کی رپورٹ کہاں گئی ہے؟ چینی کا تو 100-150 ارب کا ڈاکہ علیحدہ ہے جو لنڈن کے اندر آرام کر رہا ہے, جس کی منسٹری کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے. ہمایوں اختر صاحب جس کو بائی الیکشن کے اندر موقع دینے کی کوشش کی گئی وہ علیحدہ ہے. آٹے والوں کا جو ہے وہ مت بھولیں کہ 40 روپے کلو سے آج جو آٹا مل رہا ہے ایک عام آدمی کو وہ 80 روپے کلو سے زیادہ ہے. ابراہیم خان صاحب, ونڈ فال بھی کسی کی جیب میں جا رہا ہے. ابراہیم خان صاحب جی سر دیکھیں, جھوٹ کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. فائنانس ایڈوائزر چینج ہو رہے ہیں, پہلے یہ بتا. سر میں آپ کو حفیظ شیخ صاحب تبدیل ہوں گے کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں کل کے بجائے آج جاتا ہوں. سنیں نا, وہ انہوں نے اپنی آفر کی ہوگی نا, یہ پرائم منسٹر کا پراگیٹو ہے, وہ اس کو کیسے لیتے ہیں. میں ان کی بات کا جواب دے دوں کہ 80 روپے اس وقت 860 روپے گورنمنٹ کا آفیشیل ریٹ تھا. اب جو سہولت بازار ہم نے بنائے ہیں اس میں 840 روپے پہ لوگوں کو کہا کہ جتنا آٹا چاہیے. 85% ہم نے گندم پریزرو کر لی تھی, پریکیور کر لی تھی پنجاب میں. اس کا مقصد ہے کہ جو شارٹ فال تھا وہ ہم نے کہا کہ وہ آنا تھا فیبروری مارچ کے اندر. اس کے لیے آلریڈی وہ جو ارینجمنٹ ابھی آپ بتا رہے تھے وہ ٹنیج وہ اس کے لیے منگوائیے تاکہ نئی کراپ آنے تک وہ مکمل ہو جائے تاکہ اس کی کمی بیشی نہ رہے. 15 سے 18 لاکھ درآمد کی جائے گی. جی بالکل, مطلب پہلے 15 تھی اب 18 کر دی. جی اس لیے کیا ہے ٹو بی آن دا سیف سائڈ. کیا انہوں نے کیا ہے, یہ ہولڈرز جو ہیں انہوں نے, مل والوں نے, مل مالکان نے کیا کیا کہ گندم منگوائی, اس میں کنائمنس تھی, کنائمنس تھی اس میں ایکسائز کی, کنائمنس تھی اس میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کی. یہ پروونشل, کیونکہ جب سے یہ 18ویں ترمیم آئی ہے ہر چیز یہ پروونشل اس میں چلی گئی ہے. نتیجتاً جو ہے اب ان کو ہم نے وہاں پہ سختی کی ہے اور معاملات کو کہا کہ اس کو سنبھالیں کہ یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. جب یہ ڈی سی شپ لے کے آئے تھے شاید پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا بھی وہ سسٹم واپس دوبارہ بحال کرتے نا جی, اب وہ ہم نے اس کا میکنزم بنایا. الحمدللہ میرے ادھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپینسو اگر ہے, مہنگی گندم ہے سر, اگر آپ نے پریکیور کر لی ہے, آپ کے پاس آپ کو اگر آپ کے کسان نے آلریڈی 1400 روپے میں وہ 85% جو ریکوائرمنٹ آف دا ٹوٹل ملک کی تھی, اگر وہ آپ نے پریکیور کر لی ہے تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ صاحب اگر پروکیور تھی تو غائب کہاں کر رہا ہوں نا, مہنگی کیسے دس از دا پوائنٹ. میں عرض کر رہا ہوں کہ گندم نکلوائی گئی گوداموں سے, آگے اس کو نہ پروسیس کیا گیا نہ آٹا بنایا گیا, اس کو جناب 500 روپے 600 روپے ریٹ پہ بڑھا کے اس میں, کیونکہ ایکسائز یہ کاروباری برادری ساری پی ایم ایل این کی ہے سر. نہیں میں نہیں کر رہا ہوں, سارے ان کے لوگ ہیں, ان کے ووٹر ہیں, ان کے سپورٹر ہیں. ایک عالم دین سے چلتے ہوئے انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ یہ مہنگائی کیوں ہے. اس نے کہا تھا یہ موٹر وے اور یہ میٹرو سے نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا ٹائم جو لگایا تھا وہ کردار کے بلڈ کرنے پہ لگایا تھا, اور جس کی وجہ سے جب ایک دفعہ انہوں نے کردار بلڈ کر لیا تو پھر مسلمانوں کی فتوحات اور مسلمانوں کا جو اسلام کا بڑھنا ہے وہ سب کے سامنے آیا. ہمارا یہ ہوا ہے پچھلے 35 سال میں مہنگائی یہیں سے آ گئی نا سر, کہ ایک چیز روپے کی ہے یا جی 2 روپے چور بازاری, اگر کریکٹر چور بازاری ہوگی, ہولڈنگ ہوگی سر, وہ کی ہے اور وہ کس کا نتیجہ ہے 35 سال کی چور بازاری. جب ٹاپ پہ آدمی چوری کرے گا, دیں کہ اگر فوڈ پرائز بڑھانے کا فائدہ کسان کو نہیں ملا, جس طرح علی پرویز نے کہا ہے کہ جی آپ گندم بھی امپورٹ کر لیں گے, اور کہا جا رہا ہے روس سے تو شاید کوالٹی وائز بھی بی کوالٹی ہے. 30 سیکنڈ سارا کچھ واپس آنے لگے. لوگوں کو گندم اگلے سال آپ دیکھیے گا اتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ سرپلس ہوگی. لوگوں کو اچھے نوٹ کے اوپر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. 40 روپے کلو جس کا چاہیے وہ خان صاحب کو فون کرے اور ان سے اس کی کلیکشن کر لے. یہ آج ہم طے کرتے ہیں. آپ اپنے لوگوں کو بھی کہہ دینا پی ایم ایل این کے جو بالکل 40 روپے کلو جس کو آٹا چاہیے وہ ابراہیم خان صاحب سے رابطہ کرے. ابھی بہت بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب آپ کا. علی پرویز ملک. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.